Assalamu alaikum. I am Mrs. Shaista Arif. Welcome to class 9 rules. I will teach you physics. Uh, First unit is the introduction of physics. Physics basically is the branch of science, and science means to know and the knowledge about anything. फिज़िक्स ज़ाहिर है साइंस की ही एक ब्रांच है और इसमें नॉलेज यानी इल्म से मतलब की बात है। तो फिज़िक्स भी जिस तरह से केमिस्ट्री बायो ये सारे उन्हीं की ब्रांचेज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स खुद जो है एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है और इस फिज़िकोज़ वर्ड फिज़िकोज़ है ग्रीक वर्ड और इसकी मीनिंग है नेचर या नेचुरल थिंग्स से मुतालिक आप स्टडी जो करेंगे वो फिज़िक्स में करेंगे। नॉर्मली हम अपने आसपास जो भी नेचुरल चीज़ें नेचर है उसमें आप नेचर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, सन, मून, अर्थ, स्काई, स्टार्स, माउंटेन, रिवर, ये सारी चीज़ें जो है हमारी नेचर में आ जाती हैं। तो अब ये नेचर की चीज़ें, क्योंकि इनमें से ये सारी चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हमारा सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सब की जो ये भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जो भी चीज़ें ये सब क्या है, मैटर है। और मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर इज़ अ थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो अपना वज़न रखती है और थोड़ी स्पेस लेती है, जो भी जितनी भी, वो इसका आ जाता है वॉल्यूम, और तो वो मैटर कहलाती है। ठीक है, तो जिसका जो भी मैटर है और मैटर के साथ उसका इंटरेक्शन है एनर्जी से, क्योंकि सम टाइम्स इनका एनर्जी से किस तरह इंटरेक्शन होता है वो आपको एग्जांपल बता दें कि सपोज़ अगर माउंटेन है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, मैटर है ये। अब जब वाटरफॉल जो होता है, जो कि आबशार जिसे हम कहते हैं, जब इसमें से पानी ऊपर से फ़्लो होता है तो ये जब बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो इसमें एक तरह की एनर्जी होती है, इसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कुछ कर सकता है। और वो पानी ऊपर से इतनी हाइट से जब नीचे गिरता है तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ों को तबाह और बर्बाद भी कर देती है। ठीक है ना, और इसकी जो एनर्जी है उसको अगर टरबाइन नीचे लगा के और इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इसका मतलब कि मैटर और मैटर से फिर एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ये सारे रिलेशनशिप जो हम पढ़ेंगे ये फिज़िक्स में पढ़ेंगे, यानी इसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, मैटर की नेचर भी, और उससे फिर इंटरेक्शन या उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम एनर्जी के साथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस of physics are categorized into two, classical and modern. क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो 19 एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट से पहले जो भी था वो सारे फिज़िक्स जो है वो क्लासिकल में आती है, और इसके बाद जो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से जो भी फिज़िक्स स्टार्ट हुई, जो भी डिस्कवरीज़ हैं, वो सब आ जाती है मॉडर्न फिज़िक्स में। तो अब हम थोड़ी सी इनकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो आइए, फर्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक्चुअली वो ब्रांच है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है। अब उसकी जो मोशन होती है वो किस टाइप की है, स्ट्रेट है यानी लीनियर मोशन है, या सर्कुलर मोशन में है, या प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस तरह की जो भी इसकी इसकी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, समटाइम्स बगैर फोर्स अप्लाई के क्या क्या फोर्स अप्लाई की जा रही है, या बगैर फोर्स अप्लाई करने की जो भी मोशन होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड से कर रही है, क्या एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में कर रही है, जिगजैग मोशन है या लीनियर मोशन है, और उसका कॉज क्या है कि जिसकी वजह से मूवमेंट कर रही है, उसका कॉज भी बताना। ये सारे हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच इज़ थर्मोडायनेमिक। थर्म मीन्स हीट। इसमें ये होगा कि अगर आप पानी को बॉईल करें और बॉईल करके वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो हीट एनर्जी उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि उससे हम मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले की कोल इंजन जो ट्रेन्स होती थी वो इस्तेमाल होती है। तो जब कोल को इसमें बर्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी जो है वो जब प्रेशर डालती है पिस्टन पर, और जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो पिस्टन मूव करता है, और पिस्टन मूव करते ही उनके जो
ایکزل ہوتے ہیں وہ موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایکزل سے پھر ریلیٹڈ ظاہر ویلز ہوتے ہیں، تو اس طرح گاڑی موو کرتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شپس وغیرہ بھی اسی طرح اسی پیٹرن پر کام کرتے تھے کہ کس طرح سے ہیٹ انرجی سے ہم کس طرح کام لیتے ہیں، کس طرح چیزیں موو کرتی ہیں، وہ تھرمو ڈائنامک میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ برانچ از آپٹکس۔ آپٹکس نام سے ہی پتہ ہے، آپٹکس سے ریلیٹڈ آپ اکثر واقف ہوں گے، جہاں آپ کے آئیز ٹیسٹنگ یا آپ کے جو کلاسز بنتے ہیں، آپ اپنے اسپیکٹیکلز بنواتے ہیں، اس میں جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ لائٹ سے ریلیٹڈ، کہ لائٹ کا جو ہے وہ پروپگیشن کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اگر وائٹ لائٹ ہے تو بیسیکلی اس کا کیا رول ہے ہماری لائف پہ، اور جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد جو رین فال ہونے کے بعد جو رینبو بنتا ہے وہ کیوں بنتا ہے، اس کی کیا کازز ہیں۔ تو ایکچولی ڈراپ آف رین جو ہے وہ اس وقت پرزم کا کام کرتا ہے۔ جب اس میں سے وائٹ لائٹ انٹر ہوتی ہے تو وہ جب اس میں سے ڈسپرز ہو کے نکلتی ہے تو وہ 7 کلرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، ڈسپرز ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ڈسپرجن آف لائٹ ہوتا ہے، ریفلیکشن آف لائٹ ہوتا ہے، ریفریکشن آف لائٹ ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی لائٹ کے جتنے بھی بیہیویئرز ہیں اور وہ کس طرح پروپگیٹ ہوتی ہے، کیا ریگولر میں ہوتی ہے، ارریگولر میں، تو اس سے ہماری ڈیلی لائف پہ کیا ایگزامپل کیا کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے، وہ سارا ہم آپٹکس میں پڑھیں گے۔ اور اس معاملے میں ہمارے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، مسلم سائنٹسٹ، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے۔ ابن الہیثم جو ہیں وہ خاص طور پر اسی فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کی ایک بک بھی بڑی کامیاب رہی ہے، کتاب المناظر کے نام سے، جس میں انہوں نے لینس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، لینس کیا ہے، مرر کیا ہے، کس طرح لائٹ ان سے جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، کہ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس کیا ہے، ٹرانسلیوسنٹ کیا ہے، اوپیک کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ یہ لینس جن جن انسٹرومنٹ میں یوز ہوتے ہیں، یعنی کہ مائکروسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ ہے، یہ ساری چیزوں کے ہم آپٹکس سے ریلیٹڈ ہے، آپٹکس برانچ میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے اکوسٹکس۔ اکوسٹکس یہ بھی گریک ورڈ ہے، اور اس کا میننگ ہے ٹو ہیئر، یعنی سننا۔ اب سننے سے ریلیٹڈ یعنی کہ ساؤنڈ سے، اس میں جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ کس طرح کی، کہ ساؤنڈ کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ساؤنڈ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، کہ آیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس میں کام آتی ہیں۔ یعنی کہ ایک وائبریٹنگ باڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی وائبریشن بھی، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار وہ وائبریٹ کرے گا تبھی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی، اور پھر وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو کے موو کس طرح کرے گی، ٹرانسمٹ کس طرح ہوگی، اور پھر جب ریسیو ہوگی اور کنٹرول کیسے ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کس کنڈیشن میں کس طرح اس کا بیہیویئر ہے، کہ وہ کیسے موو کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ویوز میں ٹریول کرتی ہے، اور پھر وہ ٹریولنگ اس کی اسپیڈ کس کس میڈیم میں کیسی ہے، یعنی سالڈ، لکوڈ اور گیس، ہر ایک میں اس کی اسپیڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ویکیوم میں تو وہ ٹریول کر ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ساری جو اسٹڈی ہم ساؤنڈ سے ریلیٹڈ کریں گے، اس میں سمپل ہارمونک موشنز وغیرہ بھی آ جائیں گی، ساری ان کی وجہ سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اور ہمارے جو گٹار وغیرہ جو بھی ہمارے میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں وہ سب اسی برانچ میں آ جاتے ہیں۔ اور جو ہے ٹریول کرتی ہے سالڈ، لکوڈ، گیس میں تو کرے گی، لیکن ایئر میں ظاہر کرے گی، لیکن ویکیوم میں نہیں کرتی۔ تو اس کی ایک اچھی سی اگزامپل یہ ہے کہ سن از اے بال آف فائر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہر وقت ایکسپلوژن ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب جب یہ لائٹ تو ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ویکیوم میں ٹریول نہیں کر پاتی، اس وجہ سے ان کی ساؤنڈ ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ الیکٹریسٹی یہ ایک اور برانچ ہے، یہ سب آپ پتہ ہے، الیکٹریسٹی آپ کے گھروں میں یوز ہوتی ہے، الیکٹریکل اپلائنسز جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس میں، چاہے وہ استری ہو، ٹی وی ہو، ایون کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت جو موبائل ہے وہ بھی چارج ہوتا ہے، تو الیکٹریسٹی کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ فینومینا کی اسٹڈی کریں گے جس میں الیکٹرک چارجز کا ایفیکٹ دیکھنا ہوگا، ان کی ریلیشن شپ دیکھنی کہ کون سا چارج جو ہے وہ کیوں ایفیکٹ کر رہا ہے اور وہ کیسے کریٹ ہو رہا ہے۔ تو الیکٹریسٹی بھی ایک انرجی کی ہی ٹائپ ہے، تو الیکٹریسٹی جو ہے وہ کیسے ہم کیسے پروڈیوس کر رہے ہیں، کیسے جنریٹ کر رہے ہیں، تو یہ سارے ہم الیکٹریسٹی میں پڑھیں گے۔ اور نیکسٹ برانچ ہے ہماری میگنیٹزم۔ میگنیٹزم نام سے ہی پتہ ہے میگنیٹ سے ریلیٹڈ، کہ اگر آپ کسی چیز کو میگنیٹ بنا رہے ہیں تو کیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اور نارمل ایک آئرن پیس جو ہے وہ میگنیٹ کیسے بنتا ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، کہ میگنیٹ جو ہے وہ اپنی طرف آئرن کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن ایک نارمل آئرن پیس نہیں کرتا۔
تو بیسیکلی اس میگنیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر جو ان کی ایٹمز کی ارینجمنٹ ہے وہ کچھ خاص پرٹیکولر ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آئرن پیسز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اس میں نارتھ اینڈ ساؤتھ پول پہ جو فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہول پیس. اور اس الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم ان دونوں برانچز کو کمبائنڈ کر کے الیکٹرو میگنیٹزم کہا گیا ہے. اٹ مینز اس میں ان دونوں کی ریلیشن شپ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیسے الیکٹریسٹی کنورٹ کی جاتی ہے میگنیٹزم میں. یعنی کہ اگر ہم ٹیمپرری میگنیٹ بنانا چاہیں تو ہم ایزیلی ان دونوں برانچز کو اسٹڈی کر کے اور اس سے ہم ہیلپ لے کے بنا سکتے ہیں. ایک آپ آئرن کی نیل لے لیں، ایک لوہے کی کیل، اور اگر آپ اس کو ٹیمپرری میگنیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک وائر لے کے اس کو کوائل کی صورت میں اس پر لپیٹ دیں اور اس کوائل کو آپ الیکٹریسٹی سے کنیکٹ کر دیں. جیسے ہی اس میں الیکٹریسٹی کنڈکٹ ہونا شروع ہوگی اس وائر میں، تو یہ آئرن نیل جو ہے آپ کی وہ ٹیمپریری میگنیٹ کا کام کرے گی، میگنیٹ کے طور پر کام کرے گی. اور جیسے ہی الیکٹریسٹی کنڈکٹ ہونا اسٹاپ ہو جائے گی تو یہ نارمل نیل بن جائے گی. تو یہ برانچ آپ کی الیکٹرو میگنیٹزم کہلاتی ہے. اور یہ کہاں یوز ہوتی ہے؟ ہمارے الیکٹریکل بیل جو ہمارے گھروں میں یوز ہوتی ہے یہ اس میں یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اپلائنسز ہیں. نیکسٹ برانچ از جیو فزکس. نام سے ہی پتہ ہے جیو مینس ارتھ. اس برانچ میں ہم ارتھ کی اسٹڈی کریں گے، یعنی کہ ارتھ کا شیپ، اس کا اسٹرکچر، اس کی کمپوزیشن اور اس کی موومنٹ، کہ وہ اپنے ایکسس پر موو کرتی ہے، وہ سن کے گرد موو کرتی ہے، اپنا جو ایک خاص اس کا روٹ ہے جس پہ وہ موو کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اس ارتھ کی گریویٹیشنل فورس، یعنی کہ گریویٹیشنل فورس کون سی فورس ہے کہ ارتھ کے اندر ایک فورس آف اٹریکشن ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ فری ہینڈ چھوڑیں تو وہ زمین کی طرف ہی آ کے گرتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہر چیز زمین کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ارتھ جو ہے اس کے اندر فورس آف گریویٹیشن ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. یہ گریویٹیشنل فورس اس کے علاوہ جو ارتھ کویک ہوتے ہیں ان کی پہلے سے پریڈکشن بھی ہوتی ہے. ارتھ کویک ہے، اس کے علاوہ میگما جو بنتا ہے یعنی کہ والکینو. تو والکینو میں جو بھی میگما ہوتا ہے، والکینو کب برسٹ آؤٹ ہونا ہے، وہ ساری پریڈکشن پہلے سے ہو جاتی ہے. یہ سب جیولوجسٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جیو فزکس اسی کی برانچ ہے جس میں ہم ارتھ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن دیتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایسٹرو فزکس. ایسٹرولوجیکل اس میں جو ہے وہ انفارمیشن ہے. ایسٹرو فزکس یہ کمبینیشن ہے ٹو لیٹن ڈرائی ورڈس کا، یعنی کہ ایسٹرو مینس اسٹارس، اور اس میں ہم اسٹارز یعنی کہ جتنی بھی سیلیسٹل باڈیز ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. جیسے اسٹارز ہیں، گلیکسیز ہیں، پلانٹس ہیں، سولر سسٹم، یہ سارے جتنے بھی سولر اور لیونر ایکلپس وغیرہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں. بایو فزکس، بایو مینس تو لیونگ تھنگ ہے، یعنی کہ لیونگ باڈی میں اگر کوئی پرابلمس ہوں تو ان کو سولوشن کے لیے اس کے اوپر کوئی فزیکل میتھڈ اپلائی ہوتے ہیں، جیسے کہ فزیو تھراپی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہیومن باڈی، یوں سمجھے کوئی بھی لیونگ باڈی کے اندر اگر کوئی فزیکل میتھڈ اپلائی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسی اپلیکیشن ہو رہی ہے ان کی کوئی پرابلمس کے سولیوشن کے لیے، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے وہ سب آ جاتی ہے بایو فزکس میں. اچھا، اس کے بعد ہے ایٹامک. نام سے ہی پتہ ہے اس میں ایٹم کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس میں ایٹم کا اسٹرکچر ہے، اس کی پراپرٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ایٹم سے ریلیٹڈ کہ جب ایٹم آپس میں ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو کس طرح مولیکیول بنتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، اور اس کا انٹرنل اسٹرکچر، اور اس سے بننے والی مزید اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ چل رہی ہے آج کل، جس کے حوالے سے یہ کچھ ویپنز وغیرہ بھی کچھ یوز ہو رہے ہیں، اس میں استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ اس کی مزید فردر انویسٹیگیشن اس کی چل رہی ہے کہ اب مزید کیا اس کے اوپر ڈسکوریز ہو رہی ہیں. اچھا، ایٹم کا ہی پارٹ ہوتا ہے نیوکلیس. تو ایٹم میں اگر ہم نے صرف ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر، تو یہ بالکل اسمالسٹ پارٹیکل تو ہے لیکن اس کے اندر فردر پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ ڈویزیبل، یہ فردر ڈویزیبل نہیں ہے. لیکن جب اور ریسرچ ہوئی تو ظاہر اس کے اندر اور بھی چیزیں ملی، جیسے کہ نیوکلیس. تو نیوکلیس از اے سینٹرل پارٹ آف ایٹم. اب اس نیوکلیس کی اسٹرکچر اور اس کی پراپرٹیز اور اس کا ریئیکشن، کیونکہ ان ایٹمس کے اندر جو نیوکلیس ہے ان کا بیہیویئر بہت ہی ڈفرینٹ، کیونکہ وہ پازیٹیولی چارج پارٹیکل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بمبارڈمنٹ سے کیا نئی چیزیں بنتی ہیں آپ آگے پڑھیں گے. لاسٹ کے اینڈ کے ہمارے چیپٹرز ہیں نیوکلیئر فیژن وغیرہ، یہ سب ہمارے نیوکلیئر فزکس سے ریلیٹڈ ہوں گے، جس میں آپ بمبارڈمنٹ کریں گے نیوکلیس پر تو جب بریک ہوگا تو اتنا ایکسپلوژن ہوگا کہ اتنی انرجی اس سے ریلیز ہوتی ہے کہ یہ
جتنے بھی ہمارے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں اس میں آ جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم یہ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ سالڈ اسٹیٹ فزکس، یا دوسرے معنوں میں ہم اسے کنڈینس میٹر فزکس بھی کہتے ہیں۔ اس کے نام سے پتہ ہے کہ جو سالڈ اسٹیٹ جتنے بھی سمجھ لیں آبجیکٹس ہیں ہمارے، کرسٹلائن مٹیریل جو ہے ان کے بارے میں اسٹڈی ہوگی، اور اس میں جتنے بھی سالڈ مٹیریلز ہیں ان کی پراپرٹیز اور اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے پلازما فزکس، جسے ہم ہائی انرجی فزکس بھی کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایٹم اپنا الیکٹران لوز کرتا ہے یا گین کرتا ہے تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے، یعنی وہ آئونائزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ آئونائزڈ ہوتے ہیں تو ان کی انرجی جو ہے وہ کیا ریلیز ہوتی ہے یا گین ہوتی ہے، وہ پوری اسٹڈی جو ہم کریں گے، یعنی کہ ہائیلی آئونائزڈ ایٹم کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے کہ ان میں کتنی ہائی انرجی ہے اور وہ ہمارے کہاں کام آتی ہے، وہ پلازما فزکس میں ہم پڑھیں گے۔ پلازما فزکس، یا جسے ہم ہائی انرجی فزکس بھی کہتے ہیں۔ اوور آل اگر ہم سمرائز کریں تو فزکس ان چیزوں کی اسٹڈی ہے کہ جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کی اسٹڈی، یعنی کہ ساؤنڈ ہم اسے صرف سن سکتے ہیں، ہیٹ سے فیل کر سکتے ہیں، لائٹ جس کی بیس پہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور لائٹ کے اوپر بہت سارے فینومینا دیکھیں گے، لیکن لائٹ یوں سمجھ لیں ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اس طرح میگنیٹ کی جو میگنیٹزم ہے اسے ہم فیل کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، الیکٹرسٹی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ہیٹ، جو فرکشن ہے، اگر دو چیزوں کے درمیان اگر کسی قسم کی فرکشن ہے جس کی وجہ سے ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو ہمارے شوز اور ہمارے جو روڈ ہے ان کے درمیان ایک فرکشن ہے، فورس اگر ہم کسی چیز پہ اپلائی کرتے تو وہ فورس ہمیں نظر نہیں آتی۔ مطلب ایٹمس ہم جو دیکھتے ہیں صرف امیج جو ہے اس وقت، تو بیسیکلی یہ ساری جو اسٹڈی ہے یہ سب فزکس میں آ جاتی ہے۔